बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो अभिनंदन को चाय पिलाए जाने की सालगिरह है। अभिनंदन वाला वाकया अगर ना होता तो आज हम जो है ये खबर ना पढ़ रहे होते कि भारत के अंदर एक एयर शो मुनक्कद हुआ है जिसके अंदर रूस और अमेरिका अपने जहाज लेके आए और इन जहाज़ों की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कहानियां घड़ी गई हैं और पाकिस्तान को धमकियां लगाई गई। हालांकि पाकिस्तान भले वो F-35 हो, F-22 रैप्टर हो, F-35 हो, ये सब जो हैं इनका इलाज जो है वो पाकिस्तान J-57 की सूरत के अंदर कर चुका हुआ। लेकिन ज़ाहिर है कि यूट्यूबर जो हैं वो ज़्यादातर भारत के कंट्रोल में हैं और वो मतलब नई-नई कहानियाँ सुनाते रहते हैं। ये हमारा हकीकत टीवी या हमारा सिद्दीक लली जो है ये तो उनके एजेंट हैं ना, सब एजेंट हैं ना। असल में तो वो कहानियाँ गढ़ते हैं। अब देखिए ग्रास रूट के ऊपर हारी हुई एक जंग उन्होंने उसी तरह पलटी जिस तरह पीटीआई एक हारा हुआ इलेक्शन जो है उसको फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का बयानिया बना के पलट चुकी है। ये बात साबित हो गई कि पहले जो भारत ने 26 की रात को हमला किया उस हमले के नतीजे के अंदर पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनको जो ऑटोमेटिक असले के अंदर लोकेशन का डाटा भरना था वही भरना नहीं आया उनके सिपाहियों के। माशाल्लाह बड़ी कॉम्पिटेंट फोर्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन जब पाकिस्तान ने पूरे गौल के तरह पूरे पैक की तरह हमला किया तो पाकिस्तान के पुर्जे भी पूरे थे और कागज भी पूरे थे और डाटा भी पूरा फिट किया हुआ था। उन्होंने 4 जगहों के ऊपर अटैक किया था, पाकिस्तान ने 6 जगहों पे अटैक, ठीक है। और प्रिसीजन के साथ किया और ये बता के किया कि अगर हम 2 इंच इधर मार देते ना तो तुम्हारे पल्ले कख नहीं रहना था, तुम्हारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ जाने थे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सीन के अंदर मार के उसको ये पैगाम दिया कि बंदे के पुत्र बन जाना, हमारे साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी। अच्छा माशा जी दौड़ गए थे। अभिनंदन की बदकिस्मती ये है, यानी देखिए उन्होंने मिग 2000 जो तैयारा है, बड़ा पुराना सेलिब्रेटेड तैयारा है उनका, वो लेके दौड़ गए थे। उसके बाद जो है नहीं मिराज 2000 मिग 29 MKI जो थी वो लेके दौड़ गए। एक हमने गिरा दिया था वैसे, लेकिन गिरा वो मकबूजा कश्मीर में था। अब उस तैयारे के मलबे को तलाश करने के लिए जाने वाला एक रूसी साख्ता तैयारा M161 था शायद, वो जो मेडिकल की सहूलत के लिए जा रहा था, रेस्क्यू की सहूलत के लिए, उसे आप ही मिसाइल मार के गिरा दिया। इतनी तो इनकम्पिटेंट नलायक नहल और नखिद फोर्स है। वैसे आपस की खास है, हमारे भी फौजियों का फलूक लगा हुआ है। अल्लाह की कसम किन नलायक लोगों से वास्ता पड़ा हुआ है यार, हमारे बच्चों का भी फलूक लगा हुआ है। इस फोर्स से वास्ता पड़ा हुआ है जिन्होंने अपना हेलीकॉप्टर जो कि रेस्क्यू मिशन पे जा रहा था उसे खुद ही गिरा, ठीक है। लेकिन बाहर ठीक है, बच्चों को अगर याशी करने का मौका मिल रहा है तो ठीक है। इसमें एक नुक्ता है और नुक्ता ये है कि उस वाक़े के बाद मोदी साहब ने कहा राफेल होता तो फिर हम देखता, ठीक है। उन्होंने राफेल भी खरीदे और बाकी तैयारे भी खरीदे और भारत को एक जवाज़ मिला असला के अंबार लगाने का। इस वक़्त भारत सबसे बड़ा बायर है आलमी मंडी के अंदर तैयारों की खरीदारी। अमेरिका हो, यूरोप हो ग्रिपन के साथ या रूस हो, सब के सब इस अमर के ऊपर राजी हैं कि आप ये हमारी टेक्नोलॉजी लें और साथ में ये तैयारा अपने मुल्क में बनाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि जितने तैयार जो भी तैयारा ज्यादा बड़ी तादाद में बनता है
تو پھر زیادہ ملکوں کو کے پاس جاتا ہے، اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے جب زیادہ ملکوں کے پاس وہ جاتا ہے تو پھر وہ ممالک جو ہے اسے لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ ممالک اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس میں انوویشن بھی کرتے ہیں۔ کوئی مطلب دیکھیے نا، MiG-21 ہی ہے نا، اس کا FP7 نام ہو جاتا ہے چائنا میں جا کے، اور MiG-21 اور FP7 کا اب آج کے دن میں مقابلہ ہو تو FP7 اڑا کے مارے، حالانکہ دیس وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر یا اسی ماڈل کے اوپر یا اسی ماڈیول کے اوپر کیا گیا ہے، لیکن چائنا نے جب اس کا لیسنس لے کے روس سے اپنے ملک میں MiG-21 بنانا شروع کیا تو اس نے اس کے اندر جو موڈیفکیشن کی، تو یوں یہ طیارہ جو دنیا میں سب سے زیادہ بنایا گیا تھا MiG-21، وہ موڈیفائی ہو کے دنیا نے استعمال کیا۔ ابھی بھی دنیا کے بہت سارے ممالک استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہی MiG-21 جو ہے وہ جب بھارت پہنچا ہے تو وہ فلائنگ کافن بن گیا، کیونکہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے کہ پھر انکمپیٹنٹ لوگوں نے جا کے روس کے ہاں ٹیکنالوجی کے اندر اور مختلف MNCs کے اندر قبضہ کیسے کر لیا، وہ اوپر ڈومینیٹ کیسے کر گئے؟ پائیں تو جہاد ٹور پہ آپ داعش کے کہنے کے اوپر شام میں گھس گئے تھے، عراق میں گھس گئے تھے، ورنہ یہاں پہ آپ نے بھی حصہ لے رہے ہونا تھا۔ آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان کو گمراہ کر کے جہاد کے نام پہ کچھ کو افغانستان میں مروایا گیا، کچھ کو شام میں مروایا گیا۔ یہ میری بڑی سوچی سمجھی رائے ہے جو میں وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ تو ان کو میدان کھلا مل گیا، وہ چھا گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کا تو جو بھی کمپیٹنٹ انجینئر یا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس کو اسلام کا میرا مطلب ہے کہ یہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو جہالت مولوی صاحب اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، عالمی اسٹیبلشمنٹ یا مقامی اسٹیبلشمنٹ کے تحت، وہ اس میں لگ پڑتا ہے۔ بھائی تو انجینئر ہے، تو ٹاپر ہے بھائی میڈیکل کا پاکستان کے اندر، تمہیں میڈیکل کے شعبے کے اندر جہاد کرنا ہے، نہیں وہ افغانستان ٹور جاتا اور پھر 8-10 سال القاعدہ مطلب امریکیوں کو بھگتتا ہے۔ یار تو اپنا کام کر بھائی، ٹھیک ہے، جو تیرا کام ہے یہی جہاد ہے، اس میں ٹاپ حاصل کرنا یہ نہیں ہمارا ملا بتاتا۔ ملا کا اپنا ذہن چھوٹا ہے، اس کو اپنے عزت کی بڑی ہوتی ہے، تو نتیجے کے طور پہ یہ نکل جو آپ کا محاذ ہے وہ اس کے اوپر کام کیجئے، وہ بھی جہاد ہے۔ تو وہ ہم نے اپنے انجینئر فارغ کروا دیے نا مسلمانوں نے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کچھ ہماری آپس کی لڑائیاں ہو گئی، گولن کی لڑائی ہو گئی اردوان کے ساتھ، تو اردوان صاحب نے گولن کے فالوورز تمام کا رگڑا نکال دیا، ورنہ وہ تو ترکی والے جو تھے وہ یورپ اور امریکہ کے اندر چھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو وہ اردوان والا سیٹ بیک مل گیا، ادھر یہ مل گیا۔ تو خیر آپ سوچیں، ایک تو ان کا یہ فلوک لگ گیا، دوسرا یہ ہے کہ بھائی میرا مطلب ہے کہ جب آپ زیادہ مقدار کے اندر آؤٹ پٹ دیں گے اور زیادہ مقدار کے اندر وہاں پہ بیٹھ کے فیسیلیٹیشن ہوگی تو یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، واپس آ جاتے ہیں۔ ٹیسلا نے بھارت کے اندر لینڈ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ یہاں کی ورک فورس اس قابل ہی نہیں ہے کہ کم از کم آئندہ 15 سال تک ٹیسلا میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کو ہینڈل کر سکے، تو لہذا انہوں نے پہلے 15 سال ٹریننگ دیو، تو اس کے بعد پھر ٹیسلا کی فیکٹری لگائیں گے۔ ٹیسلا کی فیکٹری چائنا میں لگ گئی۔ ابھی بھی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام اقوام بھارت کو طیارہ سازی کی فیکٹری لگا کے دینے کو تیار ہے۔ پس منظر کیا تھا؟ ابھینندن کی چائے۔ اب وہ دنیا کے اندر مودی صاحب جو ہے نا وہ بک بک کرتے پھر رہے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، ہمیں پاکستان سے مار پڑ گئی۔ پاکستان سے کیوں مار پڑ گئی؟ وہ چائنا کا جو تھا چیف آف آرمی سٹاف آیا تھا اور وہ آگے یہاں پہ بیٹھا رہا تھا، اور اس نے وار تھیٹر جو تھا، ورچوئل وار تھیٹر جو تھا وہ پاکستان کو تخلیق کر کے دیا، اور جو اس وار تھیٹر کے باعث جو ہے وہ پاکستان نے بھارت کے تمام کمیونیکیشن جیم کر دی، اور 27 فروری کو 6 سال پہلے جو تھا وہ بھارت کے طیاروں کو پتہ ہی چلا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور پاکستان نے انہیں جو ہے وہ مرغابیوں کی طرح شکار کیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ اب آپ ہمیں مدد کریں، کیونکہ ہم آپ کے اتحادی ہوتے ہیں اور ہمیں تیارات دیں۔ اب تیارہ تو روس بھی دینے کو تیار ہے۔ روس پٹن دیا ہے کہ میرے MiG-21 دے نال کی کر دنیا کے اندر افریقہ جیسے ممالک میں اتنا برا حشر نہیں ہے MiG-21 کا جتنا بھارت نے کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بجائے اس کے اندر کوئی امپروومنٹ کرتے، بندہ میرا مطلب ہے کہ ہائیڈ آن ڈسپلے لگا لیتا ہے، کلوپی چینج کر لیتا ہے، نوز جو ہوتی ہے اس کو تبدیل کر لیتا ہے،
ایئر انٹیک کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ڈیزائن بدل لیتا ہے. وہ بندہ پوچھتے کہاں رہا ہے یار, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, جس حالت میں ملا تھا بس وہی پرزے سے پرزہ جوڑتے جا رہے ہیں. اور اسمبلنگ کے اندر اتنی انکمپیٹنس ہے کہ ڈیورنگ فلائٹ جو ہے وہ پائلٹ کہتا ہے میں آیا یہ ٹھیک ہے ایجیکٹ کر کے باہر ہوتا ہے, کیونکہ اسے سسٹم جا کے ڈیورنگ فلائٹ جو ہے یعنی پورے انجینئر کی چیک اپ ہوتی ہے بھائی. میری اپنا کیا نا ایروناٹیکل انجینئرز ہوتے ہیں, ایئر مین ہوتے ہیں, طیارے کی ایئر وردینس کو چیک کرتے ہیں باقاعدہ کہ یار یہ اڑنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ 35-36 بندے لاگ کے ایک طیارے کو چیک کرتے ہیں اور اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اڑ جائے. ٹھیک ہے, وہ 35-36 بندے جو ہیں وہ ادھر ہوتے ہیں, تھامز اپ کرتے ہیں, پائلٹ وچ بیٹھتا ہے, 20 فٹ اوپر جاتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے میں آیا یہ ہے. ٹھیک ہے, اور طیارہ گر کے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارتی پائلٹ جو ہے یہ MiG-21 سے اکتا گئے ہیں, اس لیے اسے دھڑا دھڑ تباہ کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ویسے تو جان چھٹنی نہیں ہے اس سے, اس طرح جان چھوٹے. پاکستان کی جی ہمیشہ ایڈوانٹیج رہا ہے ایئر فورس کے اندر, اور میرا مطلب ہے پہلے ہمیں امریکن طیارے مل گئے تھے سیبر وغیرہ کے ہمیں پاکستان کے فوراً بعد 50s کی دہائی کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو ہے نور خان صاحب جو تھے یہ لے آئے تھے معراج 3 اور معراج 5, اور پھر معراج کو ہم نے ایک اور معراج تک پہنچایا, اور اس کے بعد پھر 80 کے اندر F-16 آ گئے تھے, اور پھر 2000 کے بعد ہم نے اپنا JS-100 بنا لیا نا جی. اس کے اندر جب چاہا جدھر چاہا لائٹیں لگا لی, جدھر چاہا پینٹ کر لیا, جدھر چاہا انجن بدل دیا, جو مرضی ٹائر بدل رہی ہے کر لیا, رنگ بازی فل اسی کارنے ہوتے ہیں. جس طرح بچے کے پاس گاڑی آئے نا, جب وہ نئی نئی چلانی سیکھے تو پھر وہ جا کے مختلف تجربات کرتا ہے مستری مکینک کے ساتھ مل کے کہ اس کا یہ اچھا یہ اگر ہم کر لیں, یہ بمپر اگر ہم اگلے ماڈل کے لگا دیں تو کیسا لگے گا. وہ اس طرح کے تجربے کرتا رہتا. ہم بھی اپنے JS-100 کے اوپر اس طرح کے تجربے کرتے رہتے ہیں. لیکن بھارت کے اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجیے, بھارت جو ہے وہ تیجاز 82 سے بنا رہا ہے, اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے آرڈیو جو تھی وہ بھارتی ایئر فورس چیف کی سنی ہوگی کہ وہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے انجینئرز کی ماں بہن ایک کر رہا ہے کہ یار ابھی تک تم ہمیں 2 اسکواڈرن ڈلیور نہیں کر سکتے. ویسے اگر بھارتی فلمیں دیکھیں تو اس کے اندر ابھی پچھلے دنوں وہ کیا ہے جی, اجے صاحب جو ہے, کیا نام ہے ان کا, ان کے ہر ہیرو کا نام اجے ہوتا ہے, اجے دیوگن صاحب نے کوئی فلم بنائی ہے جی. اس فلم کے اندر انہوں نے جو ہے سرگودا میں کھڑے F-16 کے سارے اسکواڈرن تباہ کر دیے. آپ فلموں میں ہی کر سکتے ہیں یہ, ٹھیک ہے, ادروائز تو میرا مطلب ہے ابھینندن جیسا حال ہوتا ہے آپ کا. کاش اس وقت کوئی مرد کا بچہ جو ہے وہ, میں معذرت چاہتا ہوں اس محاورے کے اوپر, ہماری خواتین خاص طور پہ ماروی سرمد میری بہن جو ہے وہ بہت مائنڈ کرتی ہے اس طرح کے محاورے کو. بھائی ماروی بہن منہ سے نکل گیا اس لیے معاف کر دیجئے, ایسے کر لیتے اس کو. اگر کوئی کرے دل والا ہوتا, ٹھیک ہے نا, اور صحیح بے وطن ہوتا, وہ چند دن ڈسپلے ضرور کرتا ابھینندن, اور ابھینندن کو جیل میں بند نہ کیا جاتا, ان کو گاڑی میں بٹھایا جاتا, پنجاب یونیورسٹی کے فیصل آڈیٹوریم کے اندر ہال کھچا کھچ بھرا ہوتا, اور ابھینندن صاحب مائک پہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہوتا کہ ٹی واز فینٹاسٹک. جامعہ کراچی لے جایا جاتا, وہاں پہ جناب پورا ہال جو ہے ان کا سب سے بڑا وہ بھرا ہوتا, اور وہاں پہ وہ بتاتے کہ ٹی واز فینٹاسٹک. ان کو ایسے ڈسپلے کیا جاتا, لیکن چونکہ ایک ڈرپوک آدمی بکاؤ قبائل کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو, بچہ عمران احمد خان نیازی جو تھا وہ اس وقت اقتدار میں تھا, تو یہ ٹرافی جو تھی جو ابھینندن کی شکل میں اس قوم کے ہاتھ میں لگی تھی, وہ انہوں نے فوری طور پہ بھارت کے حوالے کیا. بھارت کی شکست اس محاذ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اس کا میڈیا جتنا مرضی پروپیگنڈا کرتا, لیکن ہر وہ فورم جہاں پہ انہوں نے جدید اسلحہ خریدنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سام نمار پیسی, ہمیں جوتے پڑے تھے اس دن, ہمیں کھلے پڑے تھے, اور اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی کی بھیک مانگتے ہیں, بھلے وہ امریکہ ہو, بھلے وہ یورپ ہو, بھلے وہ رشیا ہو. آج میں نے کہا ابھینندن نے چائے پی تھی ادھر آ کے, تو اس چائے کی یاد کے اندر آج اپنے دن کا آغاز کیا جائے. میرا خیال اب تک پی چکا تھا.
9:30 بج جاتی ہے، گھنٹے کا سارا واقعہ او پہ آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔